मेरा नाम खालिद है और इस वक्त मैं अपने काम में मगन था जब मुझे घर से कॉल आई। मेरी कॉल अटेंड करने में देर हो गई। अम्मा ने पहली फुर्सत में मुझसे कहा, चाहे जितना भी ज़रूरी काम कर रहे हो सब छोड़ो और अभी के अभी घर पहुंचो। मुझसे मजीद तुम्हारी बीवी बर्दाश्त नहीं होती। मैं 1 मिनट भी इंतज़ार नहीं करूंगी। ये कहकर अम्मा ने फ़ोन बंद कर दिया और बीवी का जिक्र होते ही मेरे माथे के बलों में इजाफा हुआ। यकीनन उस औरत ने फिर कोई नया तमाशा खड़ा कर दिया था। न जाने वो कौन से खुशनसीब मर्द होते हैं जिनकी जिंदगी में औरत के नाम पुरसुकून लिखा होता है। अम्मा का लहजा आज कुछ मुख्तलिफ था, इसीलिए मैंने अपना काम फिलहाल मुअत्तल कर दिया और घर की तरफ रवाना हो गया। मेरी छठी हिस्स मुझे इशारा दे रही थी कि आज कोई बड़ी बात हो गई है, वरना अम्मा मुझे इस तरह नहीं बुलवाती। वजह जाने बगैर ही मेरा गुस्सा आसमान की बुलंदियों को छूने लगा। उसकी एक वजह यह भी थी कि मैं अपनी बीवी से थक चुका था और उससे छुटकारा पाना चाहता था, मगर मेरी औलाद मेरे पाँव की जंजीर बनी हुई थी। इस सूरत हाल ने मुझे इतना बेबस कर दिया कि मैं चाहकर भी कोई राह फरार इख्तियार नहीं कर पा रहा था। जब मैं घर पहुंचा तो घर के सारे अफराद जमा थे और मेरी बीवी एक कोने में खड़ी कांप रही थी। जब उसने इस तरह लरसते और भीगी खौफजदा आंखों से मेरी तरफ देखा तो मेरे गुस्से में मजीद इजाफा हुआ। वो अपनी हरकत से बाज नहीं आई थी और फिर मासूम ऐसे बन जाती जैसे उसका तो कोई कसूर ही नहीं। मेरे ही घर वाले बुरे, हालांकि ऐसा नहीं था। मैं अपनी माँ को बहुत अच्छी तरह से जानता था। वो सबका ख्याल रखने वाली और एहसास करने वाली थी, और जब इस घर में 3 बहुएं खुशी से रह रही थी तो मेरी बीवी से भला उन्हें क्या दुश्मनी होने लगी। इसलिए जाहिर था कि मेरी बीवी मासूम बनने की अदाकारी करती थी ताकि मैं उसके झांसे में आ जाऊं। मैंने अपनी बीवी को खून खार नजरों से घूरा और अम्मा से पूछा, जी बताएं अम्मा, अब क्या तमाशा खड़ा कर दिया इस औरत ने जो मुझे इतनी इमरजेंसी में बुलवा लिया। जानती भी है मैं अपने काम में मसरूफ होता हूँ। वो कंपनी मेरे बाप की तो है नहीं कि जब जी चाहे मुंह उठा के घर चलाऊं। मैंने जरा झुंझलाहट के लहजे में कहा तो मेरी माँ रोने लगी और कहा, जानते हो बेटा, तुम्हारी मजबूरियां हैं। ये भी जानते हो कि जिस तरह दफ्तर छोड़कर आना तुम्हारे लिए आसान नहीं, मगर आज मेरी बर्दाश्त जवाब दे गई, इसीलिए मैंने तुम्हें बुलाया। आज इस औरत ने अपनी घटिया हरकतों की हद पार कर दी। कल तक ये हमें सताती रही और आज तो इसका ऐसा रूप मेरे सामने आया कि खुदा की पनाह। इसके बाद मेरी माँ ने जो बात मुझे बताई उसे सुनकर मेरा सर शर्म से झुक गया। जो फैसला मैं इतने सालों से नहीं कर पा रहा था, आज वो फैसला लम्हों में हो गया था। अपने बच्चों की वजह से मैं परेशान तो था, मगर कहीं न कहीं मुझे सुकून भी हासिल हुआ था। मगर नहीं जानता था कि बहुत जल्द मेरा ये सुकून शदीद बेसुकूनी में बदलने वाला था। अपनी बीवी के घर वालों ने मुझसे राब्ता करने की बहुत कोशिश की, मगर मैंने उनकी कॉल नहीं उठाई। मैं जानता था वो मुझे मेरी बीवी की हालत का बताकर एहसास दिलाने की कोशिश करेंगे और चाहेंगे कि मैं उसे वापस घर ले आऊं, क्योंकि मेरी बीवी के मायके में भी जगह नहीं थी। मगर अब ऐसा मुमकिन नहीं था। मैंने अम्मी जान को भी सख्ती से कह दिया, ना तो उन लोगों से मुलाकात करने की कोशिश करें और ना ही मुझसे कोई उम्मीद रखें। मैं अब इसको घर नहीं लाऊंगा। वो औरत मेरी तरफ से फारिग थी। मैं बस अपने बच्चे की पैदाइश का इंतजार कर रहा था। अब दिन रात अपने काम में मसरूफ रहता। जिस काम को मैं ज्यादा से ज्यादा वक्त देना चाहता था उसका मुझे मौका मिल गया था। बच्चे में मैंने अपनी माँ के हवाले किए हुए थे। बज़ाहिर तो सब ठीक था, मगर 1 माह के बाद ही मुझे अंदाज़ा होने लगा कि जो घर वाले मेरी फिक्र में हलकान रहते थे, अब उन्हीं घर वालों को मेरे काम करते हुए और मेरे बच्चे संभालते हुए बहुत मुश्किल हो रहा था। जाहिर है पराई औलाद पालना कहाँ आसान होता है, मगर मेरे घर वाले मेरे बच्चों से आजिज़ थे। इस बात का मुझे अंदाज़ा नहीं था। एक रोज़ जब मैं जल्दी फारिग हो जाने पर घर पहुंचा तो मैंने देखा मेरे दोनों बच्चे मैले कुचैले घूम रहे थे और दोनों भूखे थे। उन्हें अभी तक नाश्ता भी नहीं मिला था, हालांकि दिन के 3 बज रहे थे। मेरे अचानक पहुंचने पर मेरी भाभी और माँ और बहनें गड़बड़ा गईं और काम की मसरूफियत का बहाना बनाया। हालांकि मैं देख सकता था कि घर के बाकी अफराद दोपहर का खाना भी खा चुके थे और भाइयों के बच्चे भी नहाकर खेल रहे थे। बस मेरे बच्चों के लिए वक्त नहीं था। अपने बच्चों की हालत देखकर मेरा दिल कट कर रह गया था। मैंने पहली फुर्सत में अपने बच्चों के लिए खाना गर्म किया, उन्हें खिलाया और फिर उन्हें नहलाकर साफ कपड़े पहनाए और घुमाने के लिए ले गया। जाने कितने दिनों के बाद आज मैं अपने बच्चों को वक्त दे रहा था। मेरी तवज्जो उनकी हालत पर थी। मेरा दिल दुख से भर गया। चंद ही दिनों में वो कमज़ोर होकर रह गए थे। अपनी माँ की मौजूदगी में उनकी सेहत बहुत ख़राब हो चुकी थी। मैं बेइख्तियार अपनी बीवी का ख्याल आया और मैं हैरान था कि ऐसा कैसे मुमकिन था। मुझे तो यही बताया गया था कि वो अपने बच्चों का ख्याल नहीं रखती और बच्चे सारा सारा दिन भूखे रहते हैं। मेरी माँ और बहनें ही बच्चों का ख्याल रखती हैं। फिर बच्चों का ख्याल रखने वाली तो अब भी घर में मौजूद थी, मगर बच्चों की हालत ख़राब हो रही थी। मुझे बेख्तियार अपनी बीवी का ख्याल आया।
مگر دوسرے لمحے میں نے اپنا سر جھٹک دیا۔ مجھے اس عورت سے نفرت تھی، وہ اس قابل بھی نہیں تھی کہ میں اس کے بارے میں سوچوں۔ ہو سکتا ہے واقعی آج میری ماں بہنیں کسی کام میں مصروف ہوں۔ میں نے اپنے دل کو جھوٹی تسلی دینا چاہی، حالانکہ میرا دماغ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ وقت پر لگا رہے تھے اور میں اپنے بچوں کی طرف توجہ لگا رہا تھا، جنہیں جان کر میرا دل عجیب دکھ میں مبتلا ہو رہا تھا۔ پھر میں نے جلد سے جلد دوسری شادی کرنے کا سوچا، جس کا ارادہ میں بہت پہلے ہی بنا چکا تھا، اور ایک لڑکی بھی پسند کر لی تھی جو میرے ساتھ دفتر میں کام کرتی تھی۔ مجھے یقین تھا وہ میرے گھر کو جنت بنا دے گی اور میرے بچوں کو بھی سنبھال لے گی۔ اپنے منصوبوں کو پورا کرنے کے لیے میں نے دن رات ایک کر دیے۔ وہ لڑکی بھی شادی کے لیے تیار تھی، مگر اس سے پہلے ایک حادثہ ہو گیا اور اس حادثے نے میری آنکھیں کھول کر رکھ دیں۔ حقیقت اتنی بھیانک تھی کہ میں خود اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ شادی سے صرف ایک ہفتہ پہلے ہی دفتر جاتے ہوئے میری گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا۔ وہ ایکسیڈنٹ اتنا شدید تھا کہ میری دونوں ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ مجھے بہت گہرے زخم لگے تھے۔ میری حالت تشویشناک تھی۔ 2 دن بعد اللہ اللہ کر کے میری کچھ حالت سنبھلی تو میں نے بہترین ڈاکٹروں سے اپنا علاج کرانے کی کوشش کی، مگر سب کا یہی کہنا تھا کہ فی الحال میں اس قابل نہیں تھا کہ میری ٹانگوں کا علاج ہو سکے۔ بعد میں بھی شاید میں اپنی ٹانگوں پر چل سکوں، مگر زیادہ تر چانسز یہی تھے کہ میں ہمیشہ کے لیے بستر پر پڑ چکا تھا۔ ایسے میں نے سوچا کہ اس دفتر والی لڑکی سے شادی کر لیتا ہوں، مگر پتہ چلا کہ اس نے جو ہی میرے ایکسیڈنٹ کا سنا، اس نے فوراً دوسری جگہ شادی کر لی۔ میری محنت نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ میری زندگی تنگ پڑ گئی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ شرمندگی اور تکلیف سے میرا برا حال تھا۔ جانے انجانے میں نے ایک بڑی غلطی کر دی تھی کہ جن اپنے لوگوں کے لیے میں نے اپنا آپ وار دیا، وہی اپنے میرے دشمن نکلے۔ جس لڑکی کو میں وفا کا مثال سمجھتا تھا، میری محنت کو دیکھ کر وہ بھی منہ موڑ گئی، کیونکہ محنت کرنے کی وجہ سے میری نوکری بھی چلی گئی تھی۔ مجھے بہت دل دکھا، مگر میں اللہ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ مجھ پر یہ حقیقت کھل گئی تھی۔ جو سرپرائز میں اسے دینا چاہتا تھا، اس سے پہلے ہی اس نے اپنا اثر مجھ پر ڈال دیا۔ میں مکمل طور پر اپنے گھر والوں کے رحم و کرم پر آ گیا۔ میری دیکھ بھال، علاج، سب کچھ میرے بھائی کرنے لگے، تو چند ہی دنوں میں ان کی بس ہو گئی۔ وہ بہانے بہانے سے اپنی کمائی کا رونا رونے لگے، مجھ سے جان چھڑانے لگے، اور بستر پر ہونے کی وجہ سے اب میں سارا دن گھر ہوتا تو میں اپنے بچوں کی حالت بھی دیکھ لی تھی، اور اپنی ماں بہنوں کا پیار بھی۔ صرف 2 مہینوں میں ہی سب مجھ سے تھک گئے، اور پھر ایک روز میری ماں نے مجھ سے کہہ دیا، اپنی بیوی کو بلا لو، وہی تمہاری دیکھ بھال کرے گی اور بچوں کو بھی سنبھالے گی، مجھ سے اب نہیں سنبھلتے۔ اتنی بھی بری نہیں تھی۔ اماں کی بات سن کر میرا دل بہت اداس ہونے لگا۔ کتنی آسانی سے انہوں نے کہہ دیا کہ بس باتوں میں آ گئی اور اب وہی تمہارا خیال رکھے گی۔ میں خاموش ہو گیا۔ میں کچھ بولنے کی پوزیشن میں تھا ہی نہیں۔ وقت گزرنے لگا۔ اماں نے میری دونوں بہنوں کی شادی کر دی اور بھائی بھی بہانے سے الگ گھر میں شفٹ ہونے لگے۔ تب سب چھوٹے بھائیوں کی بیوی نے جانے سے پہلے مجھے ساری حقیقت بتائی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ بیوی کے ساتھ گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا تو میں شرم سے پانی پانی ہو گیا۔ میری بیوی خوبصورت تھی، مگر اس کی سادگی، کم تعلیم اور خاموشی کی وجہ سے وہ میرے دل میں جگہ نہیں بنا پائی۔ اماں جو اسے بہت شوق سے بیاہ کر لائی تھیں، شادی کے چند دن کے بعد ہی اس کی برائیاں کرنے لگیں، اور میں جو پہلے ہی جیسے تیسے اسے برداشت کر رہا تھا، اماں کی باتوں میں آ گیا اور اپنی بیوی پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے۔ جب بھی اماں شکایت لگاتی، میں بیوی سے اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، بلکہ اسے بہت باتیں سناتا اور اکثر تو اس پر ہاتھ بھی اٹھاتا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے شکایات بڑھنے لگیں۔ اماں کے ساتھ میرے باقی گھر والوں نے بھی اس کے عیب گنوانا شروع کر دیے۔ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا، بچے پیدا ہوئے، انہیں بھی سنبھال نہیں سکتی تھی، بلکہ سارا دن بستر توڑتی رہتی تھی۔ وہ میرے آفس کی لڑکی تھی، شکل اتنی پیاری نہیں تھی، مگر خود کو سجا سنوار کر رکھتی تو کمال لگتی تھی۔ اسے بات کرنے کا طریقہ آتا تھا، اور جب ہمارے درمیان بات چیت بڑھی تو اکثر میرے لیے کھانا بنا کر لانے لگی۔ اس کے ہاتھ میں بہت ذائقہ تھا۔ وہ کھانا کھا کر مجھے بہت مزہ آتا تھا، اور دل ہی دل میں خواہش جاگتی تھی کہ کاش مجھے ایسی ذائقہ دار کھانے والی خاتون مل جائے۔ اور پھر میری یہ خواہش پوری ہو گئی۔ وہ لڑکی مجھ میں دلچسپی لینے لگی۔ میں بھی سکون اور محبت کی تلاش میں تھا۔ اس لڑکی کی سنگت میں مجھے سکون ملنے لگا تو ہم نے شادی کا ارادہ کر لیا۔ میں تو فوراً ہی شادی کرنا چاہتا تھا، مگر وہ جلدی شادی کے حق میں نہیں تھی، بلکہ چاہتی تھی کہ شادی سے پہلے بہترین مستقبل کے لیے میں پیسہ بنا لوں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ میں سارا روپیہ پیسہ اور اپنی کمائی گھر والوں پر صرف نہ کروں، بلکہ بچوں کی اچھی زندگی کے لیے کچھ بچانا شروع کروں، اور ہو سکے تو ایک سائیڈ بزنس بھی شروع کر لوں جو میرے مشکل وقت میں کام آ سکے۔ نوکری پرائیویٹ تھی، کبھی بھی ختم ہو سکتی تھی۔ اس کی بات میرے دل کو لگی۔ میں نے اس کے سامنے تو اس بات کی حامی نہیں بھری، البتہ خود اس مشورے پر عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔
میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس کو شادی کے بعد یہ سرپرائز دوں گا کہ میں اس کے سکون کی خاطر اپنے کاروبار کے لیے پیسہ جمع کر لیا ہے۔ گھر میں تو میرا مزاج ہر وقت بگڑا رہتا تھا، بیوی کو دیکھتے ہی میرا موڈ بری طرح خراب ہو جاتا تھا۔ البتہ بچوں سے مجھے بہت محبت تھی، مجھے اپنی اولاد بہت پیاری تھی، انہیں میں نے بہت محبت سے رکھا ہوا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ دفتر والی لڑکی کا مشورہ مجھے بہت پسند آیا۔ ٹھیک ہی تو کہتی تھی، اپنے پھول جیسے بچوں کو بہترین زندگی دینا میرا فرض تھا، پر ایسے میں بیوی کے حقوق اور اس کے فرض کی ادائیگی بالکل بھول گیا تھا۔ میں نے یہ بھی نہیں محسوس کیا کہ بیوی میرے دل کا حال جان چکی ہے اور اس وجہ سے بہت دکھی نظر آتی ہے۔ میری بیوی نے میرے قریب آنے کی بہت کوشش کی، مگر اس کی شکایتوں کی وجہ سے میں کبھی بھی اس کے قریب نہیں ہو سکا، اور اب اپنے بچوں کے بہترین مستقبل کے لیے میں نے دن رات گھر سے باہر گزارنا شروع کر دیا۔ میں گھر سے بالکل ہی غافل ہو گیا اور کبھی نہیں جان پایا کہ گھر میں میری بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا ہے۔ مجھے تو بس جلد از جلد اپنا کاروبار جوڑنا تھا، جس کے بارے میں نے گھر والوں کو بھی نہیں بتایا تھا۔ میری ماں اور بہن بھائی یہی سمجھتے تھے کہ میں بیوی کی وجہ سے بیزار ہو گیا ہوں اور گھر نہیں آتا۔ میری بیوی دوبارہ امید سے تھی اور میں نے سوچا تھا کہ بچہ ہونے کے بعد میں دوسری شادی کروں گا اور بیوی کو فارغ کر دوں گا، مگر اس کی نوبت ہی نہیں آئی اور پہلے ہی مجھے بیوی کے چکر کا پتہ چل گیا۔ میری ایک بیٹی بھی تھی اور جب ماں ایسی حرکات کرے گی تو بیٹی بالکل کیا سیکھے گی، اور پھر وہ آدمی تو پورے محلے میں بدنام تھا، جس کے بارے میں میرے گھر والوں نے بتایا تھا کہ اس کے ساتھ میری بیوی کا چکر چل رہا تھا۔ اسی وجہ سے میں نے بیوی کو گھر سے نکالنے میں ایک لمحہ بھی جلدی نہیں کی اور اس کی آہو بکا پر کان نہیں دھرے۔ جلد ہی میرا کاروبار جمنے لگا اور دن دگنی رات چوگنی ترقی کرنے لگا۔ پھر اس سے پہلے کہ میں شادی کرتا میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا، میں ٹانگوں سے معذور ہو گیا۔ اپنی محنت کی وجہ سے میں نے اپنے گھر والوں کے اصل چہرے دیکھے، جس پر مجھے شدید اذیت ہوئی، اور آج مجھے میری بھابھی نے بتایا کہ بھابھی نہ تو بس بے وقوف اور لاپرواہ تھی اور نہ ہی کھانا پکاتی تھی، بلکہ آپ کی ماں جان بوجھ کر سیدھی سادھی اور خاموش رہنے والی لڑکی لے کر آئی تھی تاکہ انہیں مفت کی نوکرانی مل جائے جو زبان سے ان کے سارے کام کرتی رہے۔ اور آپ کا دل بھی برا اس لیے کیا کہ آپ کا بھی اپنی بیوی کے ساتھ دل نہ لگ جائے۔ اگر ایسا ہو جاتا تو ظاہر ہے آپ اپنی بیوی کو بھی ویسا ہی درجہ دیتے جیسا اس گھر کے باقی بہوؤں کو مل رہا تھا، اور پھر آپ کی ساری کمائی پر بھی تو بھابھی کا حق تھا، اور یہ بات اماں کو قبول نہیں تھی۔ اس لیے وہ جان بوجھ کر بھابھی کے بنائے گئے کھانے خراب کر دیتی تاکہ آپ کا موڈ خراب ہو، اور اپنی خدمت پر بھابھی کو اتنا مصروف کرتی کہ وہ نہ تو خود پر توجہ دے پاتی نہ ہی بچوں پر، اور جب گھر اور بچے خراب حال میں ہوتے تو آپ کے کان بھرنے میں آسانی رہتی۔ رہی بات اس آدمی کے ساتھ چکر والی، تو وہ جھوٹ تھا۔ وہ آدمی ایک استاد تھا، اسی لیے وہ آدمی بدنام تھا اور نہایت قابل بھی۔ اس کے بنائے ہوئے نوٹس جو بھی اسٹوڈنٹ لیتا وہ کامیاب ضرور ہوتا تھا، اسی لیے آپ کی بہنوں نے بھی اس سے نوٹس لینے کا سوچا اور اس کام کے لیے اپنی بھابھی کو آگے کر دیا۔ اپنی بھابھی کی باتیں میرے روح پر آئینے کی طرح لگی۔ میں کیا سمجھ رہا تھا اور حقیقت کیا نکلی۔ آج مجھے اپنی بیوی کی بھیگی آنکھیں یاد آ رہی تھی، آج اس کا راتوں میں سسکنا یاد آیا، آج یاد آیا وہ کیسے میرے آگے پیچھے گھومتی تھی، میرے سارے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ بیوی کے ہوتے ہوئے کبھی بھی مجھے آفس جانے میں دیر نہیں ہوتی تھی، ہمیشہ وقت پر میرا سارا سامان تیار ملتا، مگر میں نے تو کبھی بیوی سے محبت کے دو بول نہیں بولے۔ شادی کے بعد شاید میرا اس سے دل لگ جاتا تھا، جو اگر ماں اس کے خلاف مجھے منع نہ کرتی، مگر سچائی یہی تھی، میری ماں کو اپنے بیٹے کی کمائی کی ضرورت تھی۔ آج جب میری نوکری ختم ہوئی تو اماں کو میرے ساتھ رہنے میں مسئلہ ہونے لگا۔ بہنوں کی بھی شادی کر دی کہ کہیں ان کے لیے رکھا پیسہ میری ذات پر خرچ نہ ہو جائے۔ اب جب میری آنکھوں سے پردہ ہٹا تو اماں کی ساری سازشیں سمجھ آنے لگیں۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میری ماں میرے ساتھ اتنا بڑا ظلم کرے گی۔ میں نے تو اپنی ماں اور اپنے بہن بھائیوں کی خاطر اپنی زندگی خراب کر لی، اور بدلے میں مجھے یہ صلہ ملا کہ ان سب نے مل کر میرا گھر خراب کر دیا، اور میں جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ سب مجھ سے محبت کرتے ہیں اور میری عزت کرتے ہیں، آج پتہ چلا کہ میرے پیسوں سے میری عزت تھی۔ اپنے کاروبار کو خفیہ رکھنے کا فائدہ ہوا کہ مجھ پر سب کی حقیقت کھل گئی۔ پھر میں نے اماں کو کہہ دیا کہ اگر آپ چھوٹے بیٹے کے ساتھ رہنا چاہتی ہیں تو چلی جائیں، میں اپنی بیوی کو گھر لے آؤں گا۔ میں نے بمشکل اپنے غم اور غصے کو دبا کر اماں سے بات کی۔